बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक रियलिटी चेक देना है आपको कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और हम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। एक हाई वैल्यू टारगेट पाकिस्तान के अंदर उसको निशाना बनाया जा सकता है। ये मैं खदशे की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ और इस खदशे का मतलब हरगिज़ ये नहीं आपने लेना कि मैं शायद कोई प्रोपेगेंडा ये कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को टारगेट बनाया जाएगा या किसी इस तरह की पॉलिटिकल फिगर को। नहीं, ये मामला कुछ और है और ये मामलात जो जिन हालों में हम पहुँचे हैं, अगर आप ये सारी सूरत हाल का एक ओवरव्यू लें तो फिर आपको ये समझ आएगी कि हम पिछले 74-75 साल से पाकिस्तान को जिस अंदाज से चला रहे हैं, यानी कि कोई परचून की दुकान भी इस अंदाज से नहीं चलाई जा सकती जिस तरीके के साथ हमने पाकिस्तान को चलाया है। और आज हालात जिस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं इंटरनेशनली, यानी कि दुनिया की आलमी ताकतें पाकिस्तान को IMF के ज़रिए, जाहिर है कि IMF जो है वो हमारी मजबूरी बन चुका हुआ है, तो वो अपने टारगेट IMF के ज़रिए हासिल कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह कैंडे में लेके आना है, मेचे च लेके आना जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, कि किस तरह इसके हमने पर काटने हैं। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई आलमी साजिश नहीं है। ये हमारी नालायकियों का नतीजा है, ये हमारी कज रवि का नतीजा है, हमारे बुरे अमाल का नतीजा है कि जो इस वक्त इस लेवल के ऊपर हालात आए हुए हैं। लेकिन सितम बालाए सितम यह है कि हमें अभी तक समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के साथ हमने कर क्या दिया है, क्योंकि हम अभी तक वही कुछ कर रहे हैं। मैं सीधा आपकी जो है मुद्दे पे आता हूँ और वो मुद्दा ये है कि जब से पाकिस्तान के माली मामलात गड़बड़ हुए, फैटफ आया, तो फैटफ में भारत ने पाकिस्तान के अंदर, अब ये इसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है, 60 अफराद की कमोबेश एक फहरिस्त जारी की थी और इंटरपोल को उन्होंने दी थी, जिसमें खालिस्तान तहरीक UK का जो सरबराह था उसको भी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने इंटरपोल को कहा था। इंटरपोल ने इनकार कर दिया। 60 लोगों की फहरिस्त दी थी। वो लोग 60 लोग वो थे जो इंडिया में बतौर, अब ये एक अलग से फ़िलासफ़ी है कि हमने जो इंडिया में किया, कश्मीर में किया, वो हमें करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अगर करना चाहिए था तो फिर कोई कामयाबी हासिल करनी चाहिए थी। इधर यानी कि जो अफ़गान जहाद है उसके बाद हमने उसको शिफ्ट इंडिया में कर दिया था कश्मीर के ऊपर, लेकिन हम अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। अब इसके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो पाकिस्तान को दस्तूर और आइन और कानून के मुताबिक चलाना चाहती हैं, उनका नुक्ता नज़र इंटायरली डिफरेंट है। जब उन्होंने कहा था कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, हमें दुनिया के साथ चलना है, तो फिर हमने डॉन लीग्स का एक शोशा छोड़ दिया था और फिर उस डॉन लीग के अंदर जो बातें लीक हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, जनरल रिजवान साहब क्या बात कर रहे थे, फलां जो भी बातें थी, फिर वही बातें जनरल बाजवा साहब किया करते थे। और फिर लोग कहते थे कि ये बातें तो नवाज शरीफ जब करता था, अब डॉन लीग कह देते थे, तो कहते थे कि चलें अब यही बात हमारी मान लें कि हम अब जो नवाज शरीफ साहब कहते थे अब हम कह रहे हैं तो ये मान लें। बहस और किसी तरफ ना निकल जाए, हमारी गलत पॉलिसियों का नतीजा है जो मैं ये अब आपको बात करने जा रहा हूँ कि वो जब हमने शिफ्ट किए उधर बंदे, तो वहाँ पर उन्होंने मैनेज किया। इंडिया तो बड़ा मैच्योरली चलता है, वहाँ पर इदारे जो हैं वो जड़ पकड़ चुके हुए हैं और वो चीज़ों को बड़े मुदब्बराना अंदाज में, और फिर वो जब वहाँ पर पॉलिसीज़ बनती हैं तो वो फिर वहाँ पर पॉलिसीज़ जो हैं वो उनके अवामी इदारे या मुंतखब इदारे बनाते हैं और फिर बड़ी जिसको हम कहते हैं कि ठंडे अंदाज से, बड़े मुदब्बराना अंदाज से, किसी एक की ख्वाहिश के ऊपर नहीं चल रही होती, बहुत गौर खोज होता है और हर एंगल के ऊपर गौर किया जाता है। यहाँ पर तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि यार के अच्छा कारगिल तो चढ़ाई कर दो, 4 जर्नलों को पता था, बाकी ना एयरफोर्स को पता है, ना हमारे SSG को पता है, ना हमारी नेवी को पता है कि यार के अगर फायर बैक इधर से आ गया तो हम क्या करेंगे। तो लिहाजा अपने ये 4-5 लोग बैठ के फैसला कर लेते हैं। ना कौम को पता होता है, ना कौम के मुंतखब नुमाइंदों को पता होता है, ना किसी और को पता होता है, बल्कि अपने महकमे के लोगों को का भी नहीं पता होता। तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं ये यहीं पर बनती हैं और चलती हैं और उसका नतीजा ये है कि अब हम जिसको मैं कहूँ कि खान पीन तो आता रहे हैं सादा अल्फाज में कि हम आजिज़ आए हुए पड़े हैं। तो वहाँ पर इंडिया में उन्होंने जो भी वहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या जो भी उनके कह लें कि आज़ादी पसंद तहरीकें थीं, उनके अंदर सन लगाई, तोड़ फोड़ की और फिर वहाँ पर
وہ فلاں کوٹا کر کے یعنی لالچ دے کے تو اپنی حمایت کے لوگ پیدا کیے. وہاں سے یہ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے, وہاں سے مخبری پاکستان کے اندر کی ہوتی ہے کہ یہاں پر کون کون جو ہے وہ آپریٹ کرتا رہا ہے. تو 60 لوگوں کے نام وہاں سے مخبری لے کے وہاں کی جو آزادی پسند تحریکیں تھیں, جو حریت کانفرنس تھی, وہاں سے جو انہوں نے سن لگائی, جو توڑ پھوڑ کی اس کے اندر, ہرس حوث لالچ جو بھی آپ کہیں وہ دے کے جو انہوں نے انفارمیشن لی, وہ انہوں نے انٹرپول کے ذریعے اس کو فیٹف تک وہ پہنچے کہ فیٹف میں آپ کے نام اسی صورت جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکلے گا اگر آپ ان 60 افراد کو گرفتار کر کے ہمیں دیتے ہیں. یہ فہرست آئی تھی انڈیا کی طرف سے. تو ایک نام کے اوپر انٹرپول نے بھی, آپ کو پتہ ہوگا یا آپ کے علم میں ہوگا کہ اتفاق کر لیا تھا, وہ حافظ سعید صاحب کا نام تھا, لشکر طیبہ والے. تو ان کو جو ہے وہ اس سے پہلے کہ کوئی عالمی لیول پر مطالبہ زور پکڑتا, پاکستان نے خود جو تھا وہ اقدام کیا, ان کو گرفتار کیا, سزا ہوئی, جیل میں چلے گئے. اور علیحدہ بات ہے کہ جیل, ان کے گھر کو جیل قرار دے دیا گیا تھا. اپنے اثاثے کوئی ضائع نہیں کرتا سر, یہ ایک اپنی جگہ پر حقیقت ہے. ریاستیں جب آپس میں لڑتی ہیں تو جو ریاست کمزور پڑتی ہے سر, پھر اس کے اندر ہر برائی لوگوں کو نظر آتی ہے, پوری دنیا کو ہر برائی نظر آتی ہے. اگر آپ کے کاردانے ہیں, آپ کے مسل مضبوط ہیں, آپ کی اکانومی ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا حال انڈیا والا ہوتا ہے کہ سب کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے, انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے پوری دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو اگر ہم نے کچھ کرنا ہے, یہ ایک علیحدہ سے بات ہے, تو پھر اس کے لیے کاردانے ہونے چاہیے, اس کو سمجھیں. تو بہرحال حافظ سعید صاحب کے اوپر اتفاق ہوا تھا, وہ ہم نے ان کے خلاف کارروائی کر لی. وہ کہتے ہیں جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. باقی 60 لوگوں کو ہم جو تھے وہ, چونکہ وہ بہت غیر معروف بھی تھے اور ان کے اوپر دنیا کو کوئی اتنا قابل اعتراض قسم کا جو اعتراض ہوتا ہے وہ نہیں تھا, تو ہم نے انکار کیا. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ 60 افراد میں سے کچھ افراد نشانہ بنائے جا چکے ہیں. 13 افراد ان میں سے ابھی تک ہماری معلومات کے مطابق ان کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے, جن میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. پچھلے اتوار کو, یہ جو اتوار گزرا ہے, کراچی میں جو خالد صاحب تھے, سید خالد رضا, یہ ایک امن پسند شہری کی طرح زندگی گزار رہے تھے جب سے پاکستان نے پالیسی شفٹ لیا ہے کہ ہم نے مطلب جہاد کشمیر کو اس طرح سے لے کے نہیں چلنا. تو یہ وہاں پر کراچی میں دارالارقم جو اسکول سسٹمز ہے اس کے ریجنل ڈائریکٹر تھے, اور جو نجی اسکولوں کی تنظیم ہے اس کے رہنما تھے. ان کو گھر کے باہر نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے. تفتیش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے. اب غور کریں اس بات کے اوپر. اور لوٹنے والے نہ کوئی لوٹنے کے لے کے گئے, مطلب یہ کوئی وہ جو ایک روٹین کا کرائم نہیں لگا. بعد میں سندھو دیش ریولوشنری آرمی RSA اس نامی ایک تنظیم نے جو جسکم GA سندھ قومی محاذ سے علیحدہ ہوئی تھی, اور یہ کب علیحدہ ہوئی تھی جب بلوچوں نے ادھر آت چکی, جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے بلوچستان میں, BLA وغیرہ وغیرہ. اب اس میں بھی بڑی راکٹ سائنس ہے کہ جو بلوچستان میں اس وقت جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں متحرک ہیں, ان میں 14 میں سے 13 تنظیمیں ایران سے آپریٹ ہو رہی ہیں. ایران کون سا ملک ہے؟ چابہار وغیرہ, کلبھوشن کو یاد کیجئے. یہ بات ذرا غور طلب ہے کہ وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں. اور کون سے ٹارگٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ وہ جو انڈیا میں جنہوں نے کام کیا, اور وہ سارے کے سارے ایک خاص اسکول آف تھاٹ سے ہیں, جو اسکول آف تھاٹ ایران والوں کو سوٹ نہیں کرتا. یہ بات بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ایک تلخ حقیقتیں ہیں. تو ایک BLA جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے. افغانستان میں ایک وقت تک, اور ابھی بھی ہماری تو پسندیدہ یا کوئی فیورٹ گورنمنٹ نہیں ہے, ہمیں تو وہاں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی, تو وہاں پر وہ انڈیا کے ذریعے آپریٹ ہو رہی ہے, انڈیا آپریٹ کر رہا ہے. اب پولیس والے حساس ادارے جو تفتیش کر رہے ہیں خالد ضیاء صاحب کی, سید خالد ضیاء صاحب کے قتل کی, وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ جو سندھو دیش ریولوشنری آرمی جو ہے RSA, اس نے جو ان کو جو شہید کیا, ٹارگٹ کیا ہے خالد ضیاء صاحب کو, اس کا انہوں نے ذمہ داری قبول کر لیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ اصل جو آپریٹس ہیں, یا جو اصل میں جس کی یہ کارروائی ہے,
اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ذمہ داری قبول کی ہو، اور یہاں پر نیٹ ورک جو ہے لوکلی یا انٹرنیشنلی سے مراد ہے کہ انڈیا آپریٹ کر رہا ہے. آپریٹرز لوکل بھی ہو سکتے ہیں اور نان لوکل بھی ہو سکتے ہیں، ہم ایک جیسے ہی ہیں، ہم انڈیا سے ادھر آگے ہوں، کوئی بڑی بات نہیں، اور انڈیا سے افغانستان ایران کہیں سے بھی وہ بارڈر کراس کر سکتے ہیں. ادھر تو باڑ لگی ہوئی ہے لیکن ادھر سے بھی ہو جاتے ہیں. اگر اور بہت کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہوا جو تھا ٹارگٹ ان کو کیا گیا. اور پھر اس سے پہلے کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ شبیر احمد صاحب 6 دن پہلے یہ اسلام آباد میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ بھی انڈین جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر لوکل کیمپوں میں جا کے جہاد کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں، لیکن اب ایک عام آدمی والی زندگی بسر کر رہے تھے. سید خالد ضیاء بھی اسی طرح کپواڑہ میں انہوں نے آپریٹ کیا ہوا تھا، جہاد میں حصہ لیا ہوا تھا، لیکن جب سے پاکستان نے اس پالیسی کے اوپر جو تھا وہ کہہ لیں کہ یو ٹرن لیا، یا یو ٹرن نہیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، تب سے وہ یہاں پر یہ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. جو اس سے پہلے پچھلے سال جو اخوند زادہ ہیں، زاہد اخوند زادہ میرا خیال ہے ان کا، عرف مستری ظہور ان کا نام تھا، یہ اختر کالونی میں فرنیچر کی دکان کیا کرتے تھے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. تو مجھے تو وہ 92 والا جو آپریشن تھا پولیس والا کراچی والا، اور جس کے جتنے بھی شرکا تھے جب MKM حکومت میں آئی تھی تو ایک ایک کو ٹارگٹ کیا گیا تھا ان پولیس آفیسروں کو. اسی طرح کی اسی طرز کے اوپر یہ آپریشن چل رہا ہے کہ جنہوں نے انڈین کشمیر میں جہاد لڑا ہے. اب میں نے پھر بار بار کہوں گا کہ یہ ادھر والی جو جہادی تنظیمیں ہیں وہاں کے اندر جو توڑ پھوڑ کی ہے را نے یا انڈیا نے، وہاں سے یہ مخبریاں ہو رہی ہیں اور لسٹیں بنی تھی 60 لوگوں کی، 13 لوگوں کے اوپر ابھی تک حملہ ہو چکا ہے، جن میں کامیاب یہ 3 ہوئے ہیں حملے. تو یہ ہے سر. اب میں اس کے اوپر 2-3 باتیں ہیں غور طلب کہ ہم اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت آخری تجربہ جو ہم نے عمران خان صاحب والا کیا تھا وہ ہمارے گلے پڑا ہے. اور یہ جو ہے نا جی 1.5 سال میں پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا. یہ پاکستان کی جو جب سے کہتے ہیں پنجابی میں جیوں جمے بودیے لمے، یہ جو بار بار ہم نے تجربے کیے ہیں، اور وہ جو ہم نے اپنے آپ کو پاکستان کے دستور کے اندر جو ہمارے کردار ہیں ان تک جو قوتیں نہیں رہیں، یہ ان کی وجہ سے پاکستان آج ان حالاتوں کو پہنچا ہوا ہے کہ پاکستان کو مینوپلیٹ کیا جا رہا ہے عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے. ہماری جو ہے نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں نتھ یا لگام یا نکیل، وہ عالمی قوتوں نے عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے اپنے ہاتھ میں جکڑ رکھی ہوئی ہیں، اور ہمیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم اس طرح کر رہے ہیں. اور ساتھ میں وہ جو ہماری اپنی وہ تھی نا مہم جوئیاں جو تھیں، ان کے نتائج یہ نکلے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوکل آپریٹ کر رہے ہیں لوگ. یہ حافظ سعید صاحب کو ٹارگٹ جو تھا وہ 2021 میں جون 2021 میں ٹارگٹ کیا گیا تھا. یہ میرے پاس ڈیٹ بھی لکھی 23 جون 2021 کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو اب بھی یہ چونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ، اور یہ بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہے، مجھے کیا لگنا ہے کہ انڈین را ایجنسی جو ہے وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے اور اپنے ٹارگٹ اچیو کر رہی ہے، اور جو اس کے ہاتھوں میں کھیر رہے ہیں BLA والے، بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیمیں، اور جو سندھو ریولوشنری آرمی جو ہے وہ والی سندھو دیش ریولوشنری آرمی RSA، یہ سارے را کے ہاتھ میں کھیر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں یہ خبر ہے، ہمیں ہوش ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنلی؟ مطلب یہ کہ ہمارے مالی معاملات سے لے کے ہماری قومی سلامتی کے معاملات، مالی معاملات ہی میجر معاملات ہیں. جن کے مالی معاملات خراب ہوں سر، وہ ملک چلانا تو کیا بات ہے، وہ قائم رہ جائیں بہت بڑی بات ہے. یہ ہسٹری میں اسی طرح کے عالمی مالیاتی اداروں کے ہاتھوں غلط کاریوں کی وجہ سے اگین کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں کر سکتا. یہ نالائکیاں ہوتی ہیں جو آپ کے دشمنوں کو، آپ کے جو بدخواہ ہوتے ہیں ان کو آپ کے سروں کے اوپر سوار کر دیتی ہیں. یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں. IMF کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں موقع آیا ہے اور انٹرنیشنل جو فورسز ہیں وہ پاکستان کو نتھ ڈال رہی ہیں، اب نکیل ڈال رہی ہیں. تو اس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ہوش ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر جج کچھ کر رہے ہیں،
وہ بھائی لوگ کچھ کر رہے ہیں، سیاستدان اپنی اپنی گیم چلائے کھڑے ہیں، عمران خان صاحب پتہ نہیں کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے کہ اب بھی اگر ہم کھڑے نہ ہوئے، اب بھی ہم نے اپنے جو ہیں وہ قبلے درست نہ کیے، اپنے اوپر نظر ثانی نہ کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، تو سر پھر ملک دا اللہ ہی حافظ ہے. اس سے زیادہ بات میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. ریالٹی چیک تھا، دے دیا، آگے آپ کی مرضی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.